अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल मुबीनुल अमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, हुज़ूर गौस ख्वाजा के दीवानों, अवलियाए उम्मत के जानिसारों, सबसे पहले आइए हम और आप मिलकर रसूल रहमत आक़ाए नेमत इमामुल अंबिया कौनैन के मालिक व मुख्तार मदीने के ताजदार रसूलों के सरदार उम्मत के गमख्वार बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी गुलामी और अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और झूम कर दुरूद पाक नज़राना पेश फरमाएं सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है कि हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। सुभान अल्लाह। फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। और खुदा की है रज़ा बेशक जो रज़ा मुस्तफ़ा की है, खुदा की है रज़ा बेशक जो रज़ा मुस्तफ़ा की है, कि जो मर्जी मोहम्मद की वही मर्जी खुदा की है। और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और ताज़ीम जिसने दिल से की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने दिल से की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। एक ताजदार हैं, उनके जिक्र के वक्त इस कदर रहमतों का नुज़ूल होता होगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस महफिल पाक को आप कम ना समझो। ये महफिल पाक बहुत बड़ी महफिल है, फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी महफिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते जो हैं वो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं कि आज अल्लाह का जिक्र कहाँ हो रहा है, आज रसूलुल्लाह का जिक्र किस जगह हो रहा है, आज अल्लाह के वलियों का जिक्र कौन से महले में हो रहा है। फिर जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, इंसान तो इंसान, अल्लाह के नूरी फरिश्ते जो हैं वो भी ऐसी महफिलों में हाजिर होते हैं। फरिश्ते ऐसी महफिल में आते हैं और आने के बाद में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। और फरिश्ते जब बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होंगे, मौला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों कहां से आए हो, किस जगह से आए हो। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम हम तो तेरे बंदों के पास से आए हैं। रब फरमाएगा, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरे बंदे तो तुझे याद कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी बंदगी कर रहे थे, तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, तुझे याद कर रहे थे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार
تیرے بندوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے پھر بھی تیری عبادت کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جب میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میری عبادت کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، اگر مجھے دیکھ لیں تو فرشتے عرض کریں گے پروردگار جب دیکھا نہیں ہے پھر بھی تجھے یاد کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، اگر تجھے دیکھ لیں گے تو اور زیادہ تجھے یاد کریں گے اور زیادہ تیرا ذکر کریں گے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، پروردگار عالم فرشتوں کو گواہ بنائے گا اور ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے اس محفل میں موجود تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دی، سب کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ اب آپ غور کرو یہ محفل کتنی برکت محفل ہے، کتنی فضیلت والی محفل ہے، کتنی برکت والی محفل ہے کہ ہم جب ایسی محفلیں سجاتے ہیں، ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر سن کے جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، حضرات مجھے تو آپ برسوں سے جانتے ہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں، آپ حضرات میرے لیے نئے نہیں ہو۔ ہمیں جو باہر سے تشریف لائے بالاترا کی سرزمین سے، بلبلے راجستھان جن کی نعتوں کی دھوم الحمدللہ پورے راجستھان میں جن کی نعتوں کی دھوم مچی ہے، جن سے میری مراد قاری روشن دین صاحب صدیقی بھی ہیں اور ہمارے دوسرے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا اور مداح رسول کی نعتیں ہوں گی۔ تو دل جمی کے ساتھ میں آپ حضرات کو بلبلے باغ مدینہ قاری روشن دین صاحب صدیقی کی نعتیں بھی سماعت فرمانی ہیں۔ میں صرف مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کا ماحول بنانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ ہمارے آنے والے معزز مہمان کا بیان نعت رسول دل جمی کے ساتھ میں سماعت فرمائیں۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، محفل میں جتنے آئے، مولود میں جتنے آئے، میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، پروردگار محفل چل رہی تھی، مولود ہو رہی تھی، اور ایک گنہگار انسان جب مولود کے قریب سے جانے لگا، محفل کے قریب سے جانے لگا، اس کے کانوں میں جب اللہ اس کے رسول کے ذکر کی آواز آئی تو وہ گنہگار تھا، جا کہیں اور رہا تھا، مگر جب مولود کے قریب سے گزرا دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف آیا تو وہ گنہگار دوسری طرف جانے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہ گنہگار بھی آیا اور آ کر محفل پاک میں بیٹھ گیا۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر وہ گنہگار تھا مگر مولود میں آ گیا تو میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ علماء کرام تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات آپ حضرات سبحان اللہ ماشاءاللہ سے داد دیتے رہیں، آنے والے معزز مہمانوں کا استقبال کرتے رہیں، نعت نبی سنتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب فرمائے گا فرشتوں وہ گنہگار ضرور تھا مگر مولود میں آ گیا، محفل میں آ گیا، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو حضرات یہ محفل پاک بڑی بابرکت محفل ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب، نور اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد نبی کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیدا فرمانے والا رب فرماتا ہے کہ آیا تمہارے پاس نور، جن کے گھر میں پیدا ہوئے، سرکار کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہ مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا۔ اور جو تشریف لائے ہیں آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی مخلوق بھی میرا نور، بھیجنے والا بھی نور فرما رہا ہے۔ جن کے بطن پاک سے پیدا ہوئے ہیں آقا،
ان کی والدہ بھی نور فرما رہی ہیں اور آقا بھی فرما رہے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق بھی میرا نور ہے۔ تو ہم اور آپ کے نبی نور علی نور ہیں، تبھی تو امام عشق و محبت، کنز الکرامت، حقانیت کی جان، سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پنگھوڑے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، میرے اور آپ کے آقا کی جس طرف انگلی گھومتی تھی آسمان کا چاند ادھر گھوم جاتا تھا۔ آقا آرام فرما ہے پنگھوڑے کے اندر، تو اللہ کے رسول کی انگلی جس طرف گھوم رہی ہے، انگلی داہنی جانب گھومتی تھی تو آسمان کا چاند ادھر آ جاتا تھا، بائیں جانب انگلی کا اشارہ ہوتا تھا تو چاند بائیں طرف آ جاتا تھا، سرہانے کی طرف آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا تو چاند سرہانے کی جانب آ جاتا تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ۔ آپ نور ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو کھلونے بھی نور کی عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آقا کی انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی کا اشارہ ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن، اگر نبی کا تھوک اگر صحابی کے کاٹے ہوئے پہ لگا دیا جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، صحابی کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ لگ جائے تو آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج چلا چلی والے، بھوپال دلی والے، نگر نگر گلی گلی گھومنے والے، یہ جو ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ 40 دن کے چولہے میں چلو، 40 دن کے چولہے میں جلو، ان کے ساتھ میں مت جانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث پاک عقیدے کے بارے میں آپ حضرات کو سنا کر آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پہلے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ اللہم صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، نماز ضروری، روزے ضروری، حج ضروری، دوسری عبادتیں ضروری، مگر ان ساری چیزوں سے زیادہ نبی کی محبت ضروری۔ جب تک محبت رسول آپ کے دل میں نہیں ہوگی، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کا ذکر قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کا حج قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کی کوئی عبادت اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ سب سے زیادہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نماز تو شیطان نے بھی بہت پڑھی، مگر نماز پڑھو، مگر نماز وہ پڑھنا جو ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے، نماز وہ پڑھنا جو مولا علی نے پڑھی ہے، نماز وہ پڑھنا جو کربلا کی دھرتی پہ حسین اعظم نے پڑھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا، وہ نماز ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول، جس میں بو نہیں پائی جاتی ہے، وہ تو ہے کاغذ کے پھول، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹا ایسے کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیرا۔ اگر نبی کے ذکر کو کوئی مٹانا چاہتا ہے، نبی کی محفل کو اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے، نبی کے ذکر کو اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے تو نبی کا ذکر نہ آج مٹ سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ جو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے ضروری ہے آپ اپنا ایمان محفوظ رکھو۔
رکھو, اپنا عقیدہ محفوظ رکھو. عقیدہ آپ کا درست رہے گا, ایمان آپ کا سلامت رہے گا, آپ کی ہر عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایمان کہتے کس کو ہیں؟ محبت رسول ہی کا نام ایمان ہے. جب نبی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی, آپ کی ساری عبادت قابل قبول ہوگی. آخری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آخری زمانہ ہوگا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے آج سے برسوں برس پہلے ارشاد فرمایا, آخری زمانہ ایسا ہوگا, ایسے ایسے لوگ تمہارے پاس میں آئیں گے, ایسی ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے, ان باتوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا, نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے تم دور رہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسوں سے تم دور رہنا, ایسوں کو اپنے قریب میں مت آنے دینا, ایسوں کے قریب میں مت بیٹھنا, ایسوں کے ساتھ میں مت کھانا, ایسوں کے ساتھ میں مت جانا, ایسے انسانوں کو اپنے قریب میں مت آنے دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ, تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے, کہیں تمہارا ایمان نہ چھین لیا جائے, کہیں تمہارا ایمان خراب نہ ہو جائے. اس لیے ایسوں سے تم دور رہنا. کس سے دور رہنے کا فرمایا نبی نے؟ وہابیوں سے, دیوبندیوں سے, گستاخ رسول سے, نبی کے غداروں سے دور رہنے کا اللہ کے رسول نے پہلے منع فرمایا ہے. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نبی کی محبت ضروری ہے, نماز ضروری, روزے ضروری, حج ضروری, دوسری عبادتیں ضروری ہیں, مگر ساری چیزوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ضروری ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کی حضوری کے ساتھ مولا ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.